ईस्टर्न ईरान की गौर डायनास्टी का महमूद गोरी इंडिया पे हमला करने वाला तीसरा मुस्लिम बादशाह था, क्योंकि उसे पहले उमैयद डायनास्टी के मोहम्मद बिन कासिम और खुरासान और गजनी के रूलर महमूद गजनवी इंडिया पे हमला कर चुके थे। इस महमूद गोरी ने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन को नायब सुल्तान यानी वायसराय मुकर्रर किया था और उसे ऐबक का टाइटल दिया था। ऐबक का मतलब एक्सीज ऑफ फेथ, यानी अब कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से लोगों में मशहूर था। 15 मार्च 1206 के दिन जब महमूद गोरी का काफिला इंडिया से गजनी की तरफ जा रहा था तो दामिक के मुकाम पर, जो आज के पाकिस्तान के जहलम डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे पंजाब के खोखरों ने उसके काफिले पर हमला किया और वो वहीं पे कत्ल कर दिए गए। सबसे दिलचस्प बात अब ये थी कि महमूद गोरी की कोई औलाद नहीं थी, यानी अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी सल्तनत का वारिस कौन बनेगा। जवाब हैरान कुन है, गोरी के टर्किश गुलाम। जी हाँ, वो जर्नैल, वो सिपाही जिन्हें महमूद गोरी कभी गुलाम बना कर लाए थे, अब वही गुलाम बादशाह बनने वाले थे। इन्हीं टर्किश गुलामों में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक वही शख्स है जो 1206 से 1526 तक चलने वाली पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला बादशाह बना, और उसी के दौर से शुरू होता है वो सिलसिला जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, जिसमें 5 डायनास्टीज ने हुकूमत की। पहली थी ममलूक यानी स्लेव डायनास्टी, जिसने 1206 से 1290 तक हुकूमत की। दूसरी थी खिलजी डायनास्टी, जिसने 1290 से 1320 तक हुकूमत की। तीसरी थी तुगलक डायनास्टी, जिसने 1320 से 1413 तक हुकूमत की। चौथी थी सैयद डायनास्टी, जिसने 1414 से 1451 तक हुकूमत की। और पांचवी थी लोदी डायनास्टी, जिसने 1451 से 1526 तक हुकूमत की। ये पहली 3 डायनास्टीज यानी ममलूक, खिलजी और तुगलक टर्किश नस्ल से ताल्लुक रखती थी। तुगलक रूल के दौरान 1398 में कुछ ऐसा होता है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है, यानी तैमूर का हमला। तैमूर हिस्ट्री का एक बदनाम मगर ताकतवर विनर था। उसने 1398 में दिल्ली पर हमला किया, तुगलक एम्पायर को खत्म कर दिया। दिल्ली सल्तनत कहीं टुकड़ों में बट गई और इसी कमजोर हालत में एक नई सल्तनत उभरती है, यानी सैयद डायनास्टी। सैयद रूलर्स अपने नस्ब को सैयद यानी खानदानी नबी से जोड़ते थे, मगर हिस्टोरियंस में ये दावा काफी कंट्रोवर्शियल है। उनके बाद आती है लोदी डायनास्टी, जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाली आखिरी गैर मुगल हुकूमत थी। इन मैप्स में पास करके देख लो कि ममलूक, खिलजी, तुगलक और लोदी डायनास्टीज ने अपने अपने टाइम पीरियड के दौरान इंडिया के किन इलाकों में हुकूमत की थी। इस लेक्चर में अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में ब्रीफली सब कुछ देखा, लेकिन अब हम दिल्ली सल्तनत की सारी डायनास्टीज को एक एक करके डिटेल के साथ पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमें पहली डायनास्टी यानी ममलूक या स्लेव डायनास्टी के बारे में पढ़ना है। वर्ड ममलूक का मतलब मिल्कियत में रखा गया शख्स यानी गुलाम। 9th सेंचुरी में अब्बासी खिलाफत के ज़माने में ये ममलूक ताकतवर फौजी तबका बने थे। यही ममलूक मिस्र में भी हुकूमत करते रहे और हिंदुस्तान में भी। हिंदुस्तान के ममलूकों का बानी कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक सेंट्रल एशिया के एक टर्किश घराने में पैदा हुआ। बचपन में गुलाम बनाकर भेजा गया। महमूद गोरी ने इसे खरीदा। इसी गुलाम ने आगे चलकर 1194 में बनारस फतह किया, अजमेर के राजा को हराया, ग्वालियर पर कब्जा करके सुलन ख्वाल राजा को बाजगुजार बनाया और गुजरात पर हमला करके कब्जा कर लिया। इस स्लेव या ममलूक डायनास्टी ने 1206 से 1290 तक हुकूमत की। अल्तमश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हुकूमत संभाली, जिसके बाद रजिया सुल्ताना और बलबन ने भी हुकूमत की। ये दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करने वाली सबसे पहली डायनास्टी थी। इस डायनास्टी को इल्बरी डायनास्टी भी कहा जाता था, क्योंकि इसके तमाम रूलर्स ऐबक के अलावा टर्की की एक इल्बरी ट्राइब से ताल्लुक रखते थे। ये डायनास्टी उस वक्त ख़त्म हुई जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में आखिरी ममलूक रूलर मुइजुद्दीन कायकबाद को हटा दिया।
اس کے بعد دلی سلطنت میں خلجی ڈائناسٹی کا رول شروع ہوا۔ اب اس سلیو ڈائناسٹی کے سارے رولرز کے بارے میں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ قطب الدین ایبک سلیو ڈائناسٹی کا پہلا رولر تھا۔ وہ سینٹرل ایشیا کے ایک ٹرکش خاندان میں پیدا ہوا۔ افغانستان کے گور ریجن کے رولر محمود گوری نے اسے غلام کے طور پر خریدا تھا۔ ایبک کے ملٹری سکلز دیکھ کر محمود گوری نے اسے اپنا ٹرسٹڈ جنرل اور سپہ سالار بنا دیا۔ 1192 کے بعد اسے انڈیا میں محمود گوری کے انڈر آنے والے سارے علاقوں کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جب محمود گوری کو مارا گیا تو 1206 میں ایبک نے خود کو دلی کا سلطان ڈکلیئر کیا۔ قطب الدین ایبک نے پہلی مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا، یعنی قوت الاسلام مسجد دلی میں بنائی۔ یہ نارتھ انڈیا کی اسلامی یادگاروں میں سے ایک ہے، اور 2.5 دن کا جھونپڑا اجمیر میں بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ قوت الاسلام مسجد 27 ہندو اور جین مندروں کو توڑ کے ان کے حصوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ قطب الدین ایبک نے دلی میں قطب مینار کی تعمیر کا آغاز کیا، جس کا نام ایک صوفی بزرگ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے نام پر رکھا گیا۔ ایبک اپنی سخاوت یعنی سمپیتھی کی وجہ سے لاکھ بخش یعنی لاکھوں دینے والے کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ 1210 میں قطب الدین ایبک پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر گئے اور ان کی ڈیتھ ہوئی۔ قطب الدین ایبک کا مزار پاکستان کے لاہور میں واقع ہے۔ وہ علم و ادب کا کافی شوق رکھتے تھے، اس لیے وہ تاج المسیر لکھنے والے حسن نظامی اور تاریخ مبارک شاہی لکھنے والے فخر الدین کو فالو کرتے تھے۔ قطب الدین ایبک کے بعد آرام شاہ نے حکومت سنبھالی، لیکن وہ ایک کمزور رولر تھا۔ اس کے خلاف امیروں کے ایک گروپ نے سازش کی اور شمس الدین التمش کو حکومت سنبھالنے کی دعوت دی۔ اس نے آرام شاہ کو قتل کر دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو، ایبک کی ڈیتھ کے وقت التمش اس ٹائم کے بدایوں یعنی اتر پردیش کا گورنر تھا۔ التمش کو دلی سلطنت کا ریئل فاؤنڈر بھی مانا جاتا ہے، اور اسی نے کیپٹل لاہور سے دلی شفٹ کی تھی۔ التمش قطب الدین ایبک کا داماد تھا، اور اسے غلام کا غلام یعنی سلیو آف دا سلیو بھی کہا جاتا تھا۔ شمس الدین التمش سینٹرل ایشیا میں پیدا ہونے والا ایک ٹرکش غلام تھا۔ وہ سلیو ڈائناسٹی میں سب سے عظیم رولر تھا۔ 1221 میں التمش کے رول کے دوران منگولوں نے انڈیا پہ حملہ کیا۔ یہ حملہ چنگیز خان کی قیادت میں ہوا، کیونکہ شمس الدین التمش چنگیز خان کے دشمن جلال الدین منگا برانی، جو ایران کا رولر تھا، اس کو پناہ دینے سے انکار کر رہا تھا۔ لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد منگول انڈیا سے واپس چلے گئے اور ملتان، سندھ اور کبچہ کی طرف بڑھ گئے۔ شمس الدین التمش نے قوت الاسلام مسجد اور قطب مینار کی کنسٹرکشن مکمل کی۔ اس نے دلی سلطنت کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بنایا۔ اس نے دلی میں مساجد، واٹر باڈیز اور باقی بیسک فیسلٹیز دستیاب رکھی، جس سے وہ کیپٹل کے قابل بن گئی۔ اس نے دلی سلطنت کے 2 سکے جاری کیے، جن میں ایک تھا چاندی کا ٹنکا اور دوسرا تانبے کا جتل۔ اس نے اپنے نام کے سکے جاری کیے اور خطبہ بھی اپنے نام سے پڑھوایا۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو، چاندی کا ٹنکا 175 گرام وزنی تھا۔ بعد میں بلبن نے اسی وزن کے سونے کے ٹنکے جاری کیے۔ اس کے علاوہ التمش نے دلی کے مہرولی کے قریب حوض شمسی تعمیر کروایا، اور اس نے اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو دفن کرنے کے لیے دلی میں انڈیا کا پہلا اسلامی مقبرہ یعنی سلطان گری ٹام بھی کنسٹرکٹ کروایا۔ اسے انڈیا میں ٹام بلڈنگ کا فادر مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا میں آئے انویڈرز یعنی حملہ آور حکمران سنسکرت حروف لکھے سکے جاری کرتے تھے۔ مثال کے طور پر محمود گوری نے گڑھوال رولرز کی طرح بیٹھی ہوئی لکشمی کی تصویر والے سکے جاری کیے تھے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، التمش ہندوستان میں عربی حروف والے سکے جاری کرنے والے پہلے رولر بنے تھے۔ التمش بغداد کے خلیفہ سے سلطانی دلی کی باقاعدہ انویسٹیٹیور یعنی سند اقتدار حاصل کرنے والے پہلے سلطان بھی تھے۔ اس سند نے ان کی حکومت کو ریئل اور سٹیبل حیثیت دی
التمش نے ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے 40 لوگوں کا ایک گروپ بنایا جسے چہل گنی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایکتا داری سسٹم بھی انٹروڈیوس کرایا جس کے تحت پوری سلطنت کو مختلف ایکتاز میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور ہر ایک ایکتا تنخواہ کے بدلے امیروں کو دی جاتی تھی۔ ایکتا دار اپنی ایکتا کی آمدنی کا ایک حصہ خود رکھتے تھے اور اس کے بدلے سلطان کو فوجی خدمات فراہم کرتے تھے۔ بڑی ایکتا کے ایکتا داروں پر اپنی ایکتا میں لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کی ذمہ داری بھی تھی۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر سلطان کو فوج بھیجنا بھی ان کی ڈیوٹی تھی۔ التمش کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز 7 ماہ سے کم ٹائم کے لیے دلی کا سلطان بنا۔ وہ عیش و عشرت میں بزی رہتا تھا، جبکہ اس کی ماں شاہ ترکان نے امیروں کے درمیان بے چینی اور ناراضگی پیدا کر دی۔ اس لیے رکن الدین فیروز کو 7 ماہ کے اندر ہی قتل کر دیا گیا اور فیروز کے قتل کے بعد امیروں نے اس کی ہاف سسٹر یعنی سوتیلی بہن رضیہ کو تخت پر بٹھانے کا فیصلہ کیا۔ رضیہ سلطانہ کا جنم 1205 میں ہوا تھا۔ وہ التمش کی بیٹی تھی۔ اس کو باپ نے کافی اچھی تعلیم دی تھی اور وہ انڈیا پہ رول کرنے والی پہلی مسلم عورت تھی۔ اس کو رضیہ دین اور رضیہ سلطانہ کے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ رضیہ سلطانہ ایک قابل اور انصاف پسند رولر تھی۔ اگرچہ رضیہ میں ایڈمنسٹریشن چلانے کی ساری کوالٹیز موجود تھی، پھر بھی چہل-گنی یعنی جو 40 لوگوں کا گروپ ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے رضیہ سلطانہ کے باپ التمش نے بنایا تھا، اس گروپ نے عورت کی حکومت کو قبول نہیں کیا۔ اس چہل-گنی یعنی 40 ٹرکش امیروں کے گروپ نے رضیہ سلطانہ کے خلاف اس وقت بغاوت شروع کی جب رضیہ نے اپنے فیورٹ وزیر جمال الدین یاقوت کو دارالاسطبل یعنی ہارس ڈپارٹمنٹ کا افسر مقرر کیا۔ یاقوت ایک حبشی تھا جس نے ٹرکش اور افغان امیروں میں حسد پیدا کر دیا۔ جلد ہی رضیہ سلطانہ اور اپوزٹ فورسز کے درمیان جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں یاقوت کو بٹھنڈا کے گورنر ملک التونیا نے قتل کر دیا اور رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ اس بٹھنڈا کے گورنر ملک التونیا نے رضیہ سلطانہ کی شادی اپنے ساتھ کر لی۔ دونوں نے مل کر دلی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جو رضیہ کے بھائی معیز الدین بہرام شاہ کے قبضے میں جا چکی تھی۔ تاہم وہ دونوں شکست کھا گئے اور بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ کیتھل جاتے ہوئے وہ جاٹوں کے ہاتھوں پکڑے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد معیز الدین بہرام شاہ کو بھی اس کی اپنی فوج نے قتل کر دیا۔ پھر کچھ پپیٹس یعنی کٹ پتلی رولرز کا دور چلا۔ اس کے بعد شمس الدین التمش کے سب سے چھوٹے بیٹے ناصر الدین محمود نے 1246 سے 1266 تک ایک ٹرکش امیر بلبن کی مدد سے حکومت کی۔ بعد میں بلبن نے ہی ناصر الدین محمود کی جگہ حکومت سنبھالی۔ اس غیاث الدین بلبن کو شمس الدین التمش نے غلام کی حیثیت سے خریدا تھا۔ یہ رضیہ سلطانہ کے بعد سب سے نمایاں رولر تھا۔ یہ سلیو ڈائناسٹی کا 9واں رولر تھا۔ ٹرکش نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا اصل نام بہاؤدین تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو کہ ناصر الدین محمود کی ڈیتھ کے بعد چونکہ اس کا کوئی اپنا بیٹا نہیں تھا، اس لیے بلبن نے خود کو سلطان قرار دیا تھا۔ بلبن کی اس حکومت کے ساتھ سلطنتی بلبنی اور سٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ کا دور شروع ہوا۔ بلبن خود بھی چالیسا یا چہل-گنی یعنی 40 ٹرکش امیروں کے گروپ کا ممبر تھا۔ بلبن نے اپنی حفاظت کے لیے التمش کے خاندان کے تمام افراد کو قتل کر دیا اور ٹرکش امیروں کے اس گروپ کی طاقت کو بھی تباہ کر دیا۔ اس غیاث الدین بلبن نے اپنی ایڈمنسٹریشن کے دوران ملٹری اور سول ریفارمز کیے۔ اس نے دیوان ارض یعنی ملٹری ڈپارٹمنٹ کو دیوان وزارت یعنی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے الگ کیا۔ یہ بلبن کافی سٹرکٹ رولر تھا۔ اس کا دربار ضابطے، شان اور سخت اطاعت کی علامت تھا۔ اس نے خود کو زمین پر خدا کا نمائندہ قرار دیا، لوگوں کو بتایا کہ بادشاہ نیابت خدا ہے۔ اس نے ایرانی درباری آداب جیسے پائی بوس یعنی بادشاہ کے پاؤں چومنا
اور سجدہ یعنی زمین پر جھک کر تعظیم کرنا انٹروڈیوس کیے۔ امیروں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مخبر یعنی جاسوسی نظام قائم کیا۔ اس کے علاوہ ایران کے تہوار نوروز کو انڈیا میں انٹروڈیوس کیا۔ بلبن نے اسلامک سکالرز یعنی علماء کو حکم دیا کہ وہ صرف دینی معاملات پر دھیان دیں اور سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں۔ لوگوں کا کانفیڈنس جیتنے کے لیے وہ کسی بھی پارشلٹی کے بغیر انصاف کرتے تھے۔ ان کی حکومت کے دوران پنجاب میں کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ فارسی ادب یعنی پرشین لٹریچر کے بہترین سرپرست تھے اور خاص طور پر شاعر امیر خسرو پر مہربان تھے۔ اس کے علاوہ بلبن ریشسٹ تھا، یعنی وہ ٹرکش قوم پرستی میں سٹرکٹ تھا اور غیر ٹرکوں کو ایڈمنسٹریشن سے دور رکھتا تھا۔ اس نے منگولوں کے خلاف بارڈرز کو مضبوط کیا، مگر اس کے بیٹے محمد کی موت بلبن اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک سمیشنگ بلو کی طرح ثابت ہوا۔ بلبن کی ڈیتھ کے بعد اس کا پوتا کائقباد تخت پر بیٹھا۔ کائقباد 1290 میں فالج کی وجہ سے فوت ہوا اور اس کا 3 سالہ بیٹا شمس الدین قیومرث سلطان بنا۔ قیومرث کو جلال الدین فیروز خلجی نے قتل کر دیا اور اس طرح مملوک یعنی سلیو ڈائناسٹی ختم ہو کر خلجی ڈائناسٹی کا رول شروع ہوا۔ تھینک یو۔